अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा फ़सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ों और भाइयों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि शाबान का महीना अब इख्तिताम को पहुंच रहा है और हम सब ज़हनी तौर पर रमज़ान के इस्तक़बाल के लिए खड़े हो चुके हैं। रमज़ान का बाबरकत महीना आया चाहता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान की आखिरी तारीख़ को सहाबाए कराम को एक बड़ा तवील खुतबा इरशाद फरमाया, जिसमें आपने इरशाद फरमाया कि एक अज़मत वाला बरकतों वाला महीना तुम पर साया किए हुए है, यानी उसका शेड पड़ गया है, बस ख़ुद अभी नहीं आया, यानी आया चाहता है। तो मैं समझता हूँ कि हम सब की कैफियत भी कुछ ऐसी ही है कि हम सब ज़हनी तौर पर अपने प्रोग्राम्स के अंदर रमज़ान की तैयारी कर रहे हैं, अपने ज़हन में उसके लिए तैयार हो रहे हैं। हर शख्स जो है वो तय कर रहा है कि वो रमज़ान में अपने औक़ात कार को किस तरह एडजस्ट करेगा और तरावी कहाँ पढ़ेगा और कुरान मजीद को किस तरह ज़्यादा तिलावत करेगा, यानी हर शख्स के ज़हन में कम व बेश ये बात है। तो ये असल में क्या है, ये इस्तक़बाल रमज़ान है, रमज़ानुल मुबारक की तैयारी है जो हम सब कम व बेश कर रहे हैं। रमज़ान का महीना बरकतों वाला महीना है और इसकी ख़ास बात यह है कि ये नुज़ूल क़ुरान का महीना है। सूरह बक़रा में इरशाद हुआ, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरान। रमज़ान का महीना वो है कि जिसमें कुरान मजीद नाजिल किया गया। अब कुरान मजीद क्यों अजीम है, इसमें अज़मत वाली क्या ख़ास बात है कि जो बाकी महीनों में नहीं है। ये बात पेश नज़र रहनी चाहिए कि इस्लाम में नहूसत का कोई तसव्वुर नहीं है। हमारे नज़दीक ना कोई दिन मनहूस है, ना कोई रात मनहूस है, ना कोई हफ़्ता मनहूस है, ना कोई महीना मनहूस है और ना ही कोई साल मनहूस है। इसी तरह हमारे नज़दीक कोई फ़िगर भी मनहूस नहीं है। दुनिया में साइंस और टेक्नोलॉजी और इल्म के एतबार से जो मुल्क सबसे आगे है, उनके यहाँ 13 का हिस्सा जो है ये मनहूस है। आप उनके होटल्स में जाएंगे तो वहाँ पर आपको 13वां फ्लोर नहीं मिलेगा और हर फ्लोर का 13 नंबर कमरा नहीं होगा। ये कि उनके यानी बदशगुनी जो उनके ज़हनों के अंदर बैठी हुई है, ये उसका आलम है। और कहने को वो साइंस और टेक्नोलॉजी में सबसे आगे हैं और साइंस ही पर बिलीव करते हैं, वो चीज़ के जो आँखों से नज़र आए, कानों से सुनाई दे, ज़ुबान से चखी जा सके, नाक से सूंघी जा सके या हाथ से छुई जा सके, उसका वजूद है और अदरवाइज़ किसी और चीज़ का कोई वजूद नहीं है। बाज़ औक़ात तो ऐसा मालूम होता है कि बहुत सी बातें जो वहाँ पर परवान चढ़ाई गई हैं, प्रमोट की गई हैं, जिनको रिवाज दिया गया है, जिनको एक उसूल की हैसियत से तस्लीम किया गया है, वो सब चीज़ें जो हैं वो इस्लाम की मुखालफत के लिए हैं। इसकी मैं चंद मिसालें आपको दिए बगैर नहीं रह सकता कि कुरान मजीद जहन्नम की आग से डराता है और हमारे अंदर आग का खौफ पैदा करता है। ये आतिशबाजी जो है, ये क्या है? आग से खेलना, फायरवर्क और ख़ास मौक़े पर बड़े यादगार किस्म के फायर वर्क्स होते हैं
یعنی جو انڈیپینڈنس ڈے ہے امریکہ کا 5 جولائی ہے، شاید یہ 4 جولائی ہے، ہاں 5 جولائی ہے، تو اس کو نیو یارک میں ایسی زبردست آتش بازی ہوتی ہے مینہٹن ریور کے اوپر کہ پورا نیو یارک جو ہے وہ اس کو دیکھنے کے لیے آتا ہے. جو نہیں آتے وہ باقاعدہ ٹی وی پر بیٹھ کے دیکھتے ہیں. اسی روز ایک مرتبہ اکنا اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ کا سالانہ کنونشن تھا، تو اس سے میں واپس آ رہا تھا تو سامنے وہ فائر ورک جو ہے وہ دیکھا. اچانک میرا ذہن منتقل ہوا کہ یہ آگ کا ڈر جو قرآن مجید پیدا کرنا چاہتا ہے یہ نکالنے کے لیے. اسی طرح امریکہ کا نعرہ جو ہے وہ ہے آزادی، لبرٹی. مس لبرٹی جو نیو یارک اسٹیٹ کا نشان بھی ہے اور امریکہ کا ایک اہم سلوگن بھی ہے، نشان بھی ہے. لیکن آپ امریکہ جائیں تو آپ کو آزادی نام کی کوئی شے نظر نہیں آئے گی. اتنی پابندیاں ہیں، اتنی پابندیاں ہیں. آپ موٹر وے تو دور کی بات ہے، شہر کی سڑکوں میں بھی جو اس کی طے شدہ سپیڈ ہے اس سے زیادہ گاڑی نہیں چلا سکتے، فوراً آپ کو ٹکٹ ملے گا، چالان ہوگا. آپ گھر کی ایک اینٹ جو ہے وہ نقشے کے خلاف نہیں رکھ سکتے، جو اپروو نقشہ ہے اس کے خلاف فوراً آپ کا چالان آگے سٹی کونسل کرے گی نا. تو اسٹیٹ کی پابندیاں اور پھر فیڈرل پابندیاں، پھر کانسٹیٹیوشن کی پابندیاں، یہ سب پابندیاں ہی پابندیاں. اس پہلو سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید جتنا فری ملک پاکستان ہے، جتنی فریڈم پاکستان میں اور کہیں بھی نہیں ہے. آپ جو مرضی کر لیں، کوئی آپ کو پوچھنے والا ہی نہیں. لیکن وہاں بات بات پر آپ کو پوچھا جاتا ہے، بات بات پر آپ سے سوال کیا جاتا ہے، آپ کو روکا جاتا ہے، آپ کو فائن کیا جاتا ہے، آپ کو سزا دی جاتی ہے. تو پھر سوال آیا کہ پھر یہ آزادی کی ساری رٹ کیا لگائی ہوئی انہوں نے. ایک مرتبہ نیو یارک ہی میں ایک بہت بڑی مسجد ہے جو دبئی کے شیخ نے بنائی ہے، تو اس میں میرا خطبہ جمعہ تھا. بہت بڑی مسجد ہے اور بہت بڑی گیلری ہے اس کے پیچھے. تو اس میں میں نے خطبہ دیا بندگی رب کے موضوع پر، کہ رب ہمارا میرا خاص موضوع ہے، آپ جانتے ہیں. تو اس کے بعد میں جب 2 خطبوں کے درمیان جو بیٹھنا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں بیٹھا تو اچانک میرا ذہن منتقل ہوا کہ میں یہ بات جو ہیں وہ آڈینس کے ساتھ، جو نمازیوں کے ساتھ شیئر کروں کہ یہ جو امریکہ میں آزادی کا ڈھنڈورا ہے یہ اصل میں کیا ہے. ویسے کوئی آزادی نہیں ہے، بس اس آزادی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی غلامی سے آزادی. آزادی اگر ہے تو اللہ تعالیٰ کی بغاوت کی آزادی ہے. باقی جگہ جگہ پابندیاں ہیں، جگہ جگہ رکاوٹیں ہیں، جگہ جگہ سزائیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی غلامی سے آزادی. اسی طرح قرآن مجید جہنم کی آگ سے ڈراتا ہے. قرآن مجید کی ساری جو ڈائریکشن ہے وہ کیا دیتی ہے؟ جنت کی ترغیب دلاتا ہے قرآن مجید، اور جہنم سے ڈراتا ہے، آگ سے ڈراتا ہے، لہذا وہ بھی انہیں ختم کر لیں. تو ہمارے ہاں کوئی شے منحوس نہیں ہے. ہاں برکتیں ہیں. انبیاء کرام کے تذکرے میں سورہ بقرہ کی لاسٹ بٹ 1 آیت میں فرمایا کہ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم اللہ تعالیٰ کے نبیوں میں کسی کو ڈسکریمنیٹ نہیں کرتے، کسی کو ڈیگریڈ نہیں کرتے، کسی کی توہین نہیں کرتے. لیکن تیسرے پارے کے آغاز میں اسی سورہ بقرہ کے اندر فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ پیغمبر ہیں کہ جن کو ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے. ان میں سے وہ بھی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر براہ راست کلام فرمایا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور انہی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں کہ جو رول ماڈل ہیں پوری نوع انسانی کے لیے کہ کوئی شخص انفرادی سطح پر اللہ تعالیٰ کی بندگی کے جس لیول تک پہنچ سکتا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ تم ابراہیم جو یکسو تھے اللہ تعالیٰ کے لیے ان کے راستے کی پیروی کرو، ان کے طریقے کی پیروی کرو. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جو بس معجزہ ہی معجزہ ہے. ان کی پیدائش سے پہلے معجزات کا ظہور شروع ہوا اور ان کے رفع آسمانی تک ہو چکا معجزات کا ظہور، اور واپس ان کی تشریف آوری جو ہے وہ بھی کیا ہوگی؟ ایک معجزہ ہوگی. اور پھر یہاں بھی آ کر معجزات کا سلسلہ جاری رہے گا کہ وہ جدھر دیکھیں گے ان کا دشمن پگھلتا چلا جائے گا. حدیث میں الفاظ ہیں اس کی کیا مینیفیسٹیشن ہوگی، کیسے
یہ وقوع پذیر ہوگا، تو وقت آئے گا تو پتہ چلے گا، لیکن بہرحال وہ روح اللہ ہے، وہ کلمت اللہ ہے، اللہ کا کلمہ ہے، کلمہ کن، یعنی ان کی شخصیت کے ہر گوشے میں اللہ تعالیٰ کا کلمہ کن ظاہر ہو رہا ہے۔ ویسے تو جو مادی قوانین کے تحت کام ہوتے ہیں وہ سب بھی اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن کے وہ کلمات ہوتے ہیں، وہ کام ہوتے ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ کسی پروسیس کو بیچ میں نہیں آنے دیتا، بس سیدھا سیدھا حکم دیتا ہے کن ہو جا فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت یوسف علیہ السلام، ان کی خاص فضیلت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں غیر معمولی طور پر ہینڈسم پیدا کیا تھا، یہ ان کی فضیلت ہے۔ ایسے ہی انبیاء کرام کی فضیلتیں ہیں۔ مہینوں میں بھی کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو فضیلت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ اس کی فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید نازل فرمایا گیا۔ کون سا قرآن مجید؟ ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر، وبینات من الہدی والفرقان، اور ہدایت اور حق و باطل کے کھلے امتیازات دے کر۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی عنایات ہیں، یعنی یہ زمین کی بساط جو اللہ تعالیٰ نے بچھائی ہے میرے اور آپ کے لیے، اس کا دن اور رات کا نظام، سورج اور چاند کا نظام، سب ہمارے لیے ہیں۔ چاند ہمارا کیلنڈر ہے اور سورج جو ہے اس سے ہماری زندگی وابستہ ہے۔ ہمارا سونے جاگنے کا نظام اس کے ساتھ ہے، ہماری فصلوں کے پکنے اور دن اور رات کے چھوٹے بڑے ہونے میں یہ سورج کو دخل ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا اس کو ہماری خدمت کے لیے۔ پھر کبھی غور تو کیجئے، یہ جو بارشیں ہم پر برستی ہیں یہ کہاں سے آتی ہیں؟ آج تک کا ہمارا علم یہ کہتا ہے کہ خلیج بنگال سے بخارات اٹھتے ہیں، وہ اوپر جا کے ٹھنڈے ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ جو ان کو شمال کی طرف لے کے جاتی ہیں اور وہ کوہ ہمالیہ سے جا کر ٹکراتی ہیں، پھر وہاں سے وہ پھیل کر جو ہیں وہ مختلف سمتوں میں جاتی ہیں اور یہاں میرے اور آپ کے اوپر بارش برساتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ پورا نظام ہے جو اس نے بنایا ہے ہماری عنایات کے لیے۔ اور پھر ہمارے وجود کو دیکھ لیں، اپنے وجود کو ہم دیکھ لیں، پیدائش سے لے کر اور پھر دفن ہونے تک اللہ تعالیٰ کس کس طرح سے ہماری حفاظت کرتا ہے، کیسے کیسے ہمیں پرووائڈ کرتا ہے۔ یعنی پروویژن کا عام تصور جو ہے وہ تو رزق کا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں اس نے پیدا کی ہیں جو ہم کھاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی پروویژن یہیں پر ختم نہیں ہوتی، ایک ایک سانس میں اللہ تعالیٰ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے۔ ایک سانس کے لیے کبھی کسی ڈاکٹر سے پوچھ کے دیکھیے گا، کسی بایو کیمسٹ یا فزیولوجسٹ سے پوچھ کے دیکھیے گا، ایک سانس کے لیے جسم میں کتنی حرکتیں ہوتی ہیں، تب ہم ایک سانس لیتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی عنایات ہیں۔ لیکن اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے۔ ہمارے پاس رزق بھی وافر ہو، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے نرینہ اولادوں سے بھی نوازا ہو، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اونچے منصب بھی عطا کیے ہوں، لیکن اگر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہدایت شامل نہیں ہوگی تو وہ سب انسان کے لیے وبال جان بنیں گے۔ پیسہ اس کے پاس ہوگا، ہدایت نہیں ہوگی تو اس پیسے سے جہنم کمائے گا۔ ٹھیک ہے، نرینہ اولادیں ہوں گی اور ہدایت نہیں ہوگی تو وہ اولاد جوان ہو کر ہماری خدمت نہیں کرے گی، ہمارے لیے وبال جان بنے گی، ہماری زبانوں سے یہ جملہ نکلوائے گی کہ کاش کہ میں نے تمہیں جنا نہ ہوتا۔ وہ اولاد ہمیں زمانے میں شرمندہ کرے گی، ہم منہ اٹھا کر چل نہیں سکیں گے، سر اٹھا کے چل نہیں سکیں گے، کسی کو چہرہ نہیں دکھا سکیں گے۔ کس کی وجہ سے؟ اسی اولاد کی وجہ سے کہ جس کی پیدائش سے لے کر مسلسل 20-25 سال ہم شادی کرنے تک خوشیاں مناتے رہے، اور منصب ہوگا انسان کے پاس اور ہدایت نہیں ہوگی تو پھر کیا کرے گا؟ انسان ظلم کرے گا۔
زیادتیاں کرے گا، ناانصافیاں کرے گا، ظلم کو رواج دے گا، پھر جہنم کمائے گا۔ تو اصل نعمت جو ہے وہ نعمت ہدایت ہے۔ اور قرآن مجید کیا ہے؟ الہدا، ہدایت۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا ہے لوگوں کے لیے ہدایت، لیکن سورہ بقرہ کے آغاز میں، پہلے پارے کے آغاز میں فرمایا ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت، اللہ سے ڈرنے والے۔ کس حال میں اللہ سے ڈرنے والے؟ غیب میں اللہ سے ڈرنے والے، بن دیکھے اللہ سے ڈرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرتے ہوئے آپ کے دعوے کو ماننے والے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ یؤمنون بالغیب ھدی للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، بن دیکھے اللہ کو مانتے ہیں، بن دیکھے قیامت کو مانتے ہیں، بن دیکھے رسول اللہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ انہیں فرشتے کو آتے اترتے نہیں دیکھتا، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر جا کے کتاب لاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ان پر اعتماد کرتے ہوئے انہیں اللہ کا رسول ماننا، پھر ان کے واسطے سے اللہ کو ماننا، قیامت کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، نبیوں کو ماننا، تقدیر کو ماننا، ان پر اعتماد کرتے ہوئے یؤمنون بالغیب۔ اب ان دونوں کے درمیان تھوڑی سی ایک کنٹراڈکشن سی نظر آنے لگی کہ یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے یا متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل تو فرمایا تمام انسانوں کے لیے ہدایت بنا کر، تمام انسانوں کو راستہ بتانے والی، راستہ دکھانے والی، ان سب کو ان کی منزل جنت میں پہنچانے والا، راستہ دکھانے والی، جنت میں پہنچانے والی۔ لیکن اس سے بالفعل رہنمائی وہی حاصل کرے گا جو غیب پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ سے ڈرے گا، غیب پر ایمان رکھتے ہوئے۔ انسان کی کمزوریوں میں سے ایک کمزوری کیا ہے؟ وہ ڈرتا ہے، نقصان سے، خطرے سے، سزا سے، عذاب سے، درد سے ڈرتا ہے۔ اب عام انسان کا جو ڈر ہوتا ہے وہ طبعی چیزوں پر ہوتا ہے۔ میری طرف کوئی پتھر جو ہے وہ آ رہا ہے، وہ نظر آ رہا ہے مجھے، تو میں اس سے ڈروں گا۔ آگ آ گئی ہے سامنے تو میں اس سے ڈروں گا، یا کوئی اور جسمانی تکلیف ہے، یعنی ہم جب کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں، جسمانی تکلیف میں، تو دل میں فوراً ایک خیال آتا ہے کہ وہ کہیں مجھے نہ ہی ہو جائے۔ خاص طور پر جو بعض بیماریاں ہیں جن کی تکلیف جو ہے بڑی عبرتناک ہوتی ہے، یعنی کینسر کا مریض جب آخری سٹیج میں پہنچتا ہے، اللہ نہ دکھائے آپ کو، تکلیف ہونا تو بہت دور کی بات ہے، پورا گھر یہاں تک کہ پڑوسی بھی پریشان ہوتے ہیں اس سے، جس طرح وہ کر رہا ہے، بس جان نہیں نکل رہی، سب کو معلوم ہے کہ اب اس کو جانا ہے، درد سے کر رہا ہے، پہلے ہلکے پین کلرز، پھر سٹرونگ پین کلرز، یہاں تک کہ ہر قسم کے پین کلرز جواب دے جاتے ہیں، لیکن جان نہیں نکل رہی، آہوں کے ساتھ دن، آہوں کے ساتھ رات گزارتا ہے۔ تو انسان کو ڈر لگتا ہے نا کہ ہو مجھے کہیں نہ ہو جائے، اسی لیے کینسر کا نام سن کے ہمیں سے ہر شخص جو ہے وہ کانپ جاتا ہے، ذرا تکلیف زیادہ ہو جائے تو ڈاکٹر سے جا کر پوچھتا ہے جی کوئی پریشانی والی غلط نہیں، منہ میں میرے پیشے کے اعتبار سے منہ میں کوئی تکلیف جو ہے، کوئی زخم جو ہے وہ ذرا کافی دن سے ٹھیک نہ ہو رہا ہو، تو مریض آ کے یہ سوال ضرور پوچھتا ہے ہم سے کہ پریشانی والی غلط نہیں، اور ظاہر ہے ہم بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ پریشانی سے مراد اس کی کیا ہے، یعنی وہ جو سب سے بڑی پریشانی ہے وہ ہمیشہ اس کے بارے میں سوچتا ہے۔ لیکن یہ جو مادی پریشانیاں اور مادی تکالیف ہیں، خطرات ہیں، ان سے تو انسان ڈرتا ہے،
لیکن جو سب سے بڑی تکلیف ہے، یعنی اس بات سے تو ڈرتا ہے کہ کہیں میری انگلی جل نہ جائے، لیکن میں پورا کا پورا آگ میں گرا دیا جاؤں، اس سے نہیں ڈرتا۔ وہ ڈرتا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اسے یقین نہیں ہے کہ ایسا ہونے والا ہے۔ وہ تھیوریٹیکلی مانتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، تھیوریٹیکلی مانتا ہے قرآن مجید کو بھی، تھیوریٹیکلی مانتا ہے اللہ تعالیٰ کو بھی، آخرت کو بھی مانتا ہے، جنت و دوزخ کو بھی مانتا ہے، لیکن اسے چونکہ یقین نہیں ہے لہذا اس سے ڈرتا نہیں۔ وہ کہتا ہے، مانتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اذان دیتا ہے تو کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، 6 مرتبہ اذان میں کہتا ہے، نماز میں بار بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ رہا ہے، لیکن بلیو نہیں کر رہا۔ اس لیے کہ اگر مجھے یقین حاصل ہوگا کہ اللہ واقعی اللہ ہے اور وہ سب سے بڑا ہے اور پوری قدرت رکھتا ہے، میں اس کے سامنے دم بھی نہیں مار سکتا، وہ تو میری سانس تک کو روک سکتا ہے، وہ ایک اشارے سے میرے خون کو روک سکتا ہے، وہ اس کی عنایت شامل حال نہ ہو تو وہ مجھے صرف پیشاب بند کر کے اتنی شدید تکلیف میں مبتلا کر سکتا ہے کہ جس کا میں تصور نہیں کر سکتا۔ اور بعض اوقات جو ہے وہ کسی چھوٹے سے اس میں پیپ پڑ جاتی ہے، یہ ناخن ہے اوور کٹ ہو گیا، اس کا نوٹس نہیں لیا، لیکن اس کے بعد اس میں پیپ پڑ جاتی ہے، جو شدید تکلیف سے انسان گزرتا ہے، اور ایسی تکلیفیں کہ انسان کا جی چاہتا ہے کہ میں کیا کروں، چھلانگ لگا لوں اوپر سے، ٹکر مار لوں دیوار میں، لیکن خواہ وہ ٹکر مار کے دیکھ لے درد پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تکالیف ہیں جو انسان کو آتی ہیں۔ تو یہ جو فزیکل تکالیف ہیں جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے، کانوں سے سنتے اور محسوس کرتے ہیں، ان سے تو پھر بھی ہم ڈرتے ہیں، لیکن وہ تکالیف جن کی خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، جن کے تذکرے سے قرآن مجید بھرا پڑا ہے، چونکہ ہمیں ان کا یقین حاصل نہیں ہے لہذا ہم اس سے نہیں ڈرتے۔ اور جب تک اللہ تعالیٰ کی عظمت کا نقش دل پر قائم نہ ہو اور خوف خدا انسان کے دل میں پیدا نہ ہو تو اس وقت تک انسان کے دل میں برائی کو چھوڑنے کی آمادگی پیدا نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی لذت رکھی ہے برائی میں۔ کھانا بڑی مزیدار شے ہے، پینا صرف پانی کا ہی نہیں، مشروبات کا، طرح طرح کے مشروبات، اور مارکیٹ میں ایک سے ایک لذیذ کھانا کا موجود ہے اور ایک سے ایک لذیذ مشروب موجود ہے۔ تو بھوک بھی لگی ہو اور مشروب بھی ہو تو پھر انسان کا نفس اور شیطان یہ اسے کہتے ہیں کہ بس دے دو ہمیں، پرووائڈ کر دو ہمیں، یہ نہیں پتہ کیسے پرووائڈ کرو، بس پرووائڈ کر دو ہمیں۔ اور پھر جب انسان کے دل میں خوف خدا نہ ہو تو پھر انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، اس کی ریسٹرکشنز کو، اس کی پابندیوں کو نظر انداز کرتا ہے اور پھر نفس اور شیطان کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ لیکن اگر انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، اس کی پہچان بھی ہو اور اس کا خوف بھی ہو، تو پھر انسان خود رکتا ہے۔ سورہ نازیات 30ویں پارے کی دوسری صورت ہے، سب سے پہلے سورۃ نبا ہے 30ویں پارے میں، اور پھر سورۃ نازیات ہے۔ اس کے دوسرے رکوع میں ارشاد فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، تو جس نے بغاوت کی روش اختیار کی، فرعون کے بارے میں کہا نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر اذهب الى فرعون انه طغى، وہ بھی اسی صورت میں ذکر ہے کہ جا فرعون کے پاس، وہ سرکشی پر اتر آیا ہے، ذرا اس کی خبر لو جا کے۔ تو یہاں بھی کیا ہے؟ فاما من طغیٰ، تو جس نے سرکشی کی روش اختیار کی، اور سرکشی کا ثبوت کیا بیان کیا؟ وآثر الحیات الدنیا،
اور اس نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دی آخرت پر۔ یعنی قرآن مجید اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہا ہے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے کہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، سورۃ اعلیٰ میں ہے نا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تم دنیاوی زندگی کو پریفرنس دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت خوب تر بھی ہے اور لانگ لاسٹنگ بھی ہے، زیادہ باقی رہنے والی، ہمیشہ باقی رہنے والے بھی۔ اب الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، مجھ سے کوئی سوال کرے تو میں کیا کہوں گا؟ نہیں، آخرت آخرت ہے، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں اس کے سامنے۔ آپ میں سے بھی کسی سے پوچھا جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ آخرت بہتر ہے۔ لیکن حال کیا ہے ہمارا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو بغاوت ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم جھکے نہیں۔ نماز میں ہمارا جسم جھک بھی جاتا ہے تب بھی ہمارا دل نہیں جھکتا۔ من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا، اس میں بغاوت ہوتی ہے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، لہذا ہم دنیاوی زندگی کو آخرت پر جانتے بوجھتے ہوئے ترجیح دیتے ہیں۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فوراً فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، ہاں جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا مصداق بنائے کہ ہم صرف اللہ ہی سے ڈریں، اسی کی پیشی کا ڈر ہو۔ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو خواہش کے پورا کرنے سے روک لیا۔ نفس کہاں سے، خواہش کہاں سے اٹھتی ہے؟ نفس ہی سے اٹھتی ہے، لیکن انسان کا نفس کی اس خواہش کو روکنا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ اپریشیٹ کر رہا ہے، اس کو شاباش دے رہا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے نفس کو خواہش کے پورا کرنے سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اب آئیے روزے کی طرف۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر نازل کیا گیا، بنا کر تمام لوگوں کے لیے ہدایت بھیجا گیا۔ لیکن اس سے بالفعل رہنمائی کون پائے گا؟ جو متقی ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ اور جو ابتدا میں نے آپ کو آیت سنائی، ابتدا میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا۔ کیوں فرض کیا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اور آج کے اس دور میں تو یعنی اس کانسیپٹ ہی کو ڈسٹرائے کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کو کرپٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اللہ سے ڈرنا۔ کوئی جو ہے وہ یہ سٹانس لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں نہیں، یہ خام خواہ مولویوں نے اللہ تعالیٰ کو ڈراؤنا بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بڑا محبت کرنے والا ہے، بڑا محبت کرنے والا ہے، وہ خوفناک ہستی نہیں ہے۔ کسی نے اسی کو چیلنج کر دیا۔ پھر کسی نے تقویٰ کا مفہوم جو ہے، حالانکہ آپ پرانے اردو تراجم دیکھیں، یہ پڑھے ہوئے ہیں یہاں پر، تو وہاں پر آپ کو تقویٰ کا ترجمہ خوف خدا ملے گا، لیکن جدید تراجم میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں اللہ کے خوف سے ڈر لگ رہا ہے، اللہ سے ڈر نہیں لگ رہا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے سے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کا ترجمہ ہوگا بچ جانے والے، نافرمانی سے بچ جانے والے، اللہ کی ناراضگی سے بچ جانے والے۔ یعنی سیدھا سیدھا ڈر کا لفظ جو ہے وہ استعمال نہیں کرنا چاہتے، ذرا ادھر سے ادھر سے اصل فوکس سے ہٹا کر۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اس کی میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس کا اصل مفہوم کیا ہے۔ دیکھیے آپ سب لوگ جو ہیں الحمدللہ جمعے پہ یہاں آتے ہیں، اکثر لوگ آپ میں سے، میں آپ کو پہچانتا ہوں کہ یہ میرے جمعے کے مقتدیوں میں سے ہیں۔ بہت سے لوگ آپ اسی علاقے میں رہتے ہیں، کچھ ویسے ملنے والے ہیں، جان پہچان ہے۔ اب
آپ کی موجودگی میں ذرا ہوشیار رہوں گا کہ میں کوئی ایسی حرکت نہ کروں جس سے آپ کو مایوسی ہو اور آپ کہیں گے لو جی ہمیں نصیحتیں پیر کرتا ہے، ہمیں بیان دیتا ہے، سنا دیتا ہے ہمارے سامنے آخرت کے اور خدا خوفی کے اور نیکی کے اور تقوی کے، اور خود کیا حرکتیں کر رہا ہے۔ حالانکہ میرے دل میں اصل خوف اللہ تعالیٰ کا ہونا چاہیے۔ اگر میں آپ سے ڈروں گا تو صرف جہاں مجھے اندیشہ ہوگا کہ آپ وہاں کہیں نہ ہوں تو میں محتاط ہوں گا، برائی سے بچوں گا، اللہ کی نافرمانی سے بچوں گا۔ لیکن جہاں میں پاؤں گا کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو پھر وہاں میری سرکشی جو ہے وہ فور فرنٹ پر آئے گی اور میں اللہ تعالیٰ کی بغاوت کا ثبوت دوں گا۔ حالانکہ اصل مطلوب کیا ہے؟ اگر میں ذرا اور تھوڑا سا آگے جا کر اللہ تعالیٰ کو پہچان لوں اور اسے یاد رکھوں اور اپنے دل میں اس کا خوف پیدا کر لوں تو پھر نہ میں بازار میں کوئی غلط حرکت کروں گا، نہ اپنے دفتر میں کروں گا، نہ اپنے گھر میں کروں گا، یہاں تک کہ واش روم میں بھی کوئی غلط حرکت میں نہیں کروں گا جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ کسی دینی کلاس کے اندر کسی نے کوئی مٹھائی بھیجی تو ان کے جو استاد تھے انہوں نے مٹھائی سب میں تقسیم کر دی اور کہا کہ بس یہاں کوئی نہیں کھائے گا، سب وہاں جا کے کھائیں جہاں انہیں کوئی نہ دیکھتا ہو۔ ایک انسٹرکشن پاس کر دی، شاگرد چلے گئے مٹھائی لے کے۔ تو جب اگلی کلاس میں دوبارہ طلبہ آئے تو انہوں نے بالکل لائٹ موڈ نے سب سے پوچھنا شروع کر دیا، لائٹ موڈ میں، بھائی تم نے کہاں جا کے کھائی؟ کسی نے کہا جی میں تو بس آبادی سے باہر نکل گیا اور میں آپ کی حکم کے مطابق میں نے وہاں جا کے کھائی۔ کسی نے کہا جی میں نے کمرہ بند کر کے اندر جا کے کھائی، کسی نے کہا جی میں نے واش روم میں جا کے کھائی۔ ایک شاگرد جس سے استاد بہت پیار کرتے تھے اور باقی شاگرد اس سے حسد بھی کرتے تھے کہ استاد ان سے زیادہ اس بچے کو زیادہ پیار کیوں کرتے ہیں ہمارے کلاس فیلو کو۔ آخر میں اس سے پوچھا کہ بھائی تم نے مٹھائی کہاں جا کے کھائی؟ تو وہ حاضر ہو گیا مٹھائی لے کر کہ حضرت میں تو جہاں بھی گیا میں نے اللہ تعالیٰ کو موجود پایا، آئی ایم سوری کہ میں مٹھائی نہیں کھا سکا۔ اب یہ جو یاد رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کو، ادھر گیا تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ تو یہاں موجود ہے، ادھر گیا دیکھا اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ بس صرف یہی ایک کام ہو جائے اگر ہماری زندگی میں کہ ہمیں یہ یاد رہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے تو ہماری زندگیوں میں ایک انقلاب آئے گا۔ اب وہ خوف خدا پیدا کرنے کا نسخہ جو ہے وہ ہے روزہ، کہ رمضان کے مہینے میں جو قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ مسلمان میرے نبی کے ماننے والے صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک نہ کچھ کھائیں نہ کچھ پئیں اور نہ ہی اپنی جنسی خواہش کوئی تکمیل کریں، خواہ بھوک جتنی مرضی لگ جائے، جبکہ کھانا بھی فریج میں موجود ہو، کوئی دیکھنے والا بھی نہ ہو۔ اب گرمیوں کو روزے آ رہے ہیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں رمضان کے شروع ہونے سے پہلے بھی کہ کس بھاؤ بکے گی۔ انشاءاللہ ہمیں بھوک تو اتنا زیادہ نہیں تنگ کرے گی لیکن پیاس تو بہرحال شدت سے لگے گی۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہم میں سے کوئی شخص ہوگا کہ جو چپکے سے جا کے ایک گھونٹ بھی پانی کا بھرتا ہو۔ کیا چیز روکے گی ہمیں؟ پیاس کی شدت کے باوجود پانی کا گھونٹ تو کیا قطرہ بھی اندر نہ لے کے جانا، کون سی چیز روکے؟ یہ ہے خوف خدا کی پریکٹس کہ ہمیں پورا ایک مہینہ دن بھر یہ پریکٹس اللہ تعالیٰ کرانا چاہتا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں، میں تم سے پوچھوں گا، میں حساب لوں گا۔ اس کی جو پریکٹس ہے، اب اسی ذہن کے ساتھ اس مرتبہ رمضان کے روزے رکھیے گا کہ عادتاً اور روٹین کے تحت نہیں کھانا چھوڑیے گا۔ جب بھی بھوک لگے اور کھانا بھی میسر ہو، کوئی دیکھنے والا بھی نہ ہو، تو اس وقت یہ سبق اپنے آپ کو یاد کرائیے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ شدید پیاس لگے، پانی بھی میسر ہو، بلکہ کوئی لذیذ مشروب بھی میسر ہو، اپنے آپ کو سمجھ نہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔
آپ گھر میں اپنی اہلیہ کے ساتھ اکیلے ہوں، جوان ہیں، اور باہر انسان کا جی چاہتا ہے ایک لذت لینے کو، لیکن اس وقت اپنے آپ کو آپ بتائیں نہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ ایک مہینے کی اس ریاضت سے وہ پرپس جو ہے وہ اچیو ہوگا، لعلکم تتقون، ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا جا رہا ہے جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ خوف خدا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، یہ بڑا قیمتی احساس ہے، بڑا قیمتی ایکسپریشن ہے، بہت قیمتی بات ہے، نایاب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اپرچونٹی دے رہا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ میں آپ سے ڈروں گا، اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈر رہا میں۔ آپ کا بھی یہی ایکسپیرینس ہوگا کہ ہم ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے۔ تو یہ مہینہ آ رہا ہے، بسم اللہ کیجئے، اس میں روزے رکھیے، اور دن میں بار بار اپنے آپ کو یہ سبق پڑھائیے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہاں موجود ہے، اگرچہ اور کوئی موجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو موجود ہے۔ اور یعنی ایک ہوتے ہیں ریگولر ٹریڈیشنل وظائف، ان میں سے اکثر کا معاملہ یہ ہے کہ عربی میں ہے تو ہمیں ان کا ترجمہ بھی سمجھ میں، مفہوم بھی سمجھ میں نہیں آتا یا یاد نہیں رہتا، تو نئے نئے انداز سے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ تو ہے نا، یا اللہ میں ہوں کہ نہیں، تو ضرور ہے، یہ کائنات ہے کہ نہیں، تو ضرور ہے، میں تو صرف یہاں ہوں، تو ہر جگہ موجود ہے۔ یعنی دل ہی دل میں یہ کلمات جو ہیں آپ دہرائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ذاتی تعلق قائم ہوگا، اور یہ ذاتی تعلق جو ہے یہ زبان سے الفاظ میں بیان کیا جانے والا نہیں ہے۔ اس کو فیل کریں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق قائم ہوا ہے، تو آپ محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہوتا ہے، آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جوابات آئیں گے، اور آپ جو ہیں اس سے یعنی گفتگو کریں گے۔ تو اس کو انجوائے کرنے کا مہینہ جو ہے وہ آ رہا ہے، ایک دفعہ پیدا کر لیجئے تو انشاءاللہ عمر بھر آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ سے نوازے، ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا کرے، اور پھر ہمیں دین پر عمل کرنے کا بھی مزہ آئے اور زندگی گزارنے کا بھی مزہ آئے، اور پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ جنت میں بھی ہمیں لے جائے اور ہمیشہ ہمیشہ کا آرام، سکون اور اطمینان نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ، سنت ادا کریں۔ هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني